बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शहजाद अहमद मलिक साहब, प्रेसिडेंट ICMA इंटरनेशनल, members of the National Council and Islamabad Branch Council of ICMA, students and their parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शहजाद अहमद मलिक साहब से ताज़ियत करना चाहता हूँ कि इनकी बेटी का इंतकाल 2 दिन पहले हुआ। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और आप सबको सब्र अता करे। बड़ा मुश्किल काम होता है अपनी औलाद को दफन करना, ये अननेचुरल सी कैफियत है। नेचुरल ये है कि हम अपने वालिदैन को सुपुर्द खाक करते हैं, तो ये गम भी बड़ा गहरा होता है। तो अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। मैं मुबारकबाद देता हूँ ICMA को कि आपने जिस बात का ज़िक्र किया कि आपने अपने रिज़ल्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, यकीनन ये क्वालिटी की निशानदही करता है। और यही चीज़ तकरीबन सारे इंस्टीट्यूशंस में पाकिस्तान में इस बात की कोशिश की जा रही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर बेहतरी लाएं, क्योंकि इस बात का इम्कान है दुनिया मुसलसल इस मुकाबले पर लगी हुई है। बल्कि आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, अभी कल परसों की एक ख़बर थी कि मैथ्स और फिज़िक्स के अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं अमेरिकन स्टूडेंट्स के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो जापानीज़ स्टूडेंट्स और चाइनीज़ स्टूडेंट्स से कम है। तो लिहाजा कौमें भी इस बात की कोशिश करती हैं कि अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें। क्यों? असल वजह तो ये है कि ये बच्चे तालीम लेने आते हैं, इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस वो अच्छे हैं जो कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पर रहते हों। अगर कटिंग एज पर नहीं है तो इन स्टूडेंट्स के साथ भी एक ज़्यादती है कि ये भरोसा कर इंस्टीट्यूशंस में आए। मेरे साथ मेरी ज़िम्मेदारी है, तकरीबन 40 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि आज मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ की सेनेट मीटिंग को और एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग को की क़यादत आज की, और दोनों जगहों पर क्वालिटीज़ और इंस्टीट्यूशनल सिचुएशंस को बेहतर करने की कोशिश की गई। एक यूनिवर्सिटी उसमें से NDU थी, और NDU में मेरी गुजारिश ये थी, और मैं आपके लिए भी गुजारिश करना चाहूँगा। NDU से मेरी गुजारिश ये थी कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है एक लीडरशिप की। मुल्क को ज़रूरत इस बात की है क्योंकि मैंने वसाइल के एतबार से दुनिया की तारीख़ और करंट तारीख़ भी अगर आप देख लें तो बाज़ ममालिक के पास वसाइल बहुत और उन्होंने उनका ज़िया किया, और बाज़ ममालिक के पास वसाइल कम मगर उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से अपने मुल्क को बड़ी तरक्की दी। और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबके जहनों में सिंगापुर और दुबई की मिसाल मौजूद होगी उन ममालिक की जिनके पास अपने वसाइल कम है। दुबई हैज़ नो ऑयल, मगर उसने जिस अंदाज से उन्होंने मेहनत कर और एक नीश का जिसके अंदर गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस को दुनिया का वेल्थ उन्होंने लेकर आ गए हैं। कोई अनोखी बात नहीं है, दिस इज़ समथिंग नॉट अनयूजुअल। ये इंसानों की दिमागों की उपज है ना। और मैं फिर पाकिस्तान से और आप लोगों से और अपनी जनरेशन से सवाल करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों गई, और उसके अंदर जब ये अपॉर्चुनिटीज़ जाने का देखता हूँ तो फिर मुझे नज़र आता है कि इसमें क़यादत का फुक़दान था, इसमें सॉल्यूशंस का फुक़दान नहीं है, इसमें उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का फुक़दान है। इस वक्त पाकिस्तान के अगर मसाइल आप सबसे पूछूं तो 20-25 चीज़ की लिस्ट सबके जहन में होगी, और अगर लिस्ट को यहाँ छोटा किया जाएगा तो 8-10 की ऐसी जो आपके जहन में होगी और एक आम आदमी के जहन में होगी, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें अनपढ़ आदमी के जहन में भी होंगी, और जिससे आप इत्तेफाक करेंगे। क्या दुनिया की ज़रूरत है हमको कि IMF और वर्ल्ड बैंक से लोग आकर कहें कि तुम अपने एलिट को टैक्स नहीं करते हो? कमाल है। ये दुनिया वाले आकर हमको नसीहत करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। टैक्स टू GDP रेशियो 9% है, और दुनिया के आगे हम भीख मांगते हैं, अपने लोगों को टैक्स नहीं कर रहे, और दुनिया से पैसे मांगते हैं कि जी हम अपने एलिट को तो नहीं टैक्स कर रहे, तुम जो अपनी आवाम को टैक्स कर रहे हो उसमें से हमें कुछ दे दो। दैट इज़ एन अनफेयर प्रोपोजिशन। और लोग फिर यही नसीहत करते हैं, बार बार आकर हमें नसीहत कर रहे हैं कि यार तुम अपनी एलिट को टैक्स करो। फिर दुनिया ये कह रही है आकर हमको, या आपको बाहर से इस इनपुट की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करो। यानी यू नीड पीपल फ्रॉम IMF एंड फ्रॉम अब्रॉड टू कम एंड टेल यू दिस। हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम है। जब मैं पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने बनाई एंड आई वॉज अ फाउंडिंग मेंबर, तो हमने तो ये इन्हीं इश्यूज़ को पकड़ कर ये कहा था कि ये सियासी तब्दीली आनी चाहिए। मगर फुक़दान कहाँ पर है? फुक़दान ये है कि हमें सबको
سلوشنز معلوم ہیں، مگر ہم سب جس ذمہ داری پر آتے ہیں وہ سلوشنز ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، اپنا دامن بچاتے ہیں، اپنی سیونگز کرتے ہیں، اور یہ سلوشنز جو ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی وہ ان سلوشنز کا بوجھ آ جائے گا۔ ایک پڑوسی ملک کا ایک اہم آدمی تقریر کر رہا تھا، اور آڈیٹرز اور کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کا بڑا بڑا جلسہ تھا اس میں، اور اس نے کہا کہ تم ہی لوگ ہو جو راستے دکھاتے بھی ہو کہ ٹیکس کیسے بچایا جائے، تو میں کس کو پوچھوں؟ یعنی غالب کا وہ شعر ہے کہ میں شعر تو بھول جاتا ہوں کہ حضرت خضر اور اسکندر اعظم دونوں کو اس بات کی ایلیکسر اور لائف کی جستجو تھی اور تلاش تھی۔ حضرت خضر کو مل گیا، مگر اسکندر اعظم جو ہے وہ 32 سال کی عمر میں اس کا ہی ڈائٹ۔ تو غالب نے کہا کہ اعتبار کس کا کرے کوئی؟ تو آپ جب لوگ ذمہ داریوں پر آئیں گے، مجھ جیسا آدمی جب ذمہ داریوں پر آئے گا تو میری قوم میرا اعتبار اگر نہیں کر سکتی تو پھر کیا کرے گی؟ سارے انسٹیٹیوشنز اس وقت چیلنج ہیں پاکستان کے۔ تو لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کی جڑ ملے گی۔ دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مشورے دینا کہ مثال کے طور پر آپ اپنے انسٹیٹیوشن میں یہ امپروومنٹ لے کر آئیں، یہ اکیڈمک امپروومنٹ لے کر آئیں، بٹ جو اسپرٹ ہے، نیشنل اسپرٹ، جو جستجو کا شوق ہے، جو تبدیلی لانی ہے، جن قوموں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے، تو وہ تو ان سکل سیٹ سے نہیں، وہ مورل سکل سیٹ سے آتی ہیں، مورل اینڈ ایتھیکل سکل سیٹس، جس کے اندر لیڈرشپ، ایمانداری کے ساتھ وہ سارے کام کرنا۔ ایمانداری ناٹ ان دا فیکٹ کہ کرپشن کے حوالے سے وہ بھی ایک ایشو ہے پاکستان کا بہت بڑا۔ ایمانداری اس معنی کر کے کہ بی آنیسٹ ٹو یور پروفیشن اینڈ بی آنیسٹ ٹو یور پیپل اینڈ بی آنیسٹ ٹو یور سوشل کلاسز۔ تو لہٰذا جہاں میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر یونیورسٹی کے اندر میں آج کل لوگوں کو جا کر یہی بات کی درخواست کرتا ہوں کہ وی نیڈ لیڈرشپ، ٹیکنیکل سکل سیٹس یقیناً، مگر اس کے ساتھ موریلٹی اور ایتھکس کی چھڑی چاہیے آپ کو۔ وہ ٹانگ ایک چاہیے جس کے اوپر دنیا کھڑی ہوتی ہے، وہ ٹانگ ایک چاہیے جس کے اوپر مغرب نے ترقی کی ہے، وہ ٹانگ وہ ہے جس کے اندر کم سے کم انہوں نے عام اعتبار سے، خاص اعتبار سے انہوں نے دنیا کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، مگر عام اعتبار سے انہوں نے مورالٹی اور اپنے ملک کے اندر ویسٹرن، اپنے ملک کے اندر بھی کیپ ان مائنڈ کہ دا ورڈز آئی ایم یوزنگ ویری امپورٹنٹ، اپنے ملک کے اندر انہوں نے انصاف قائم کیا ہے۔ اور اس بات کا مجھے غم ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر جو قتال ہوا ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے، اس کا یہاں ذکر کرنا تو پھر میں بالکل انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلا جاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر اور غزہ کا ذکر کیے بغیر میرے خیال میں میرے دل کی تکلیف حل نہیں ہوگی۔ آج کشمیر کے اعتبار سے انڈین سپریم کورٹ نے 370A کو جو ایبوریٹ کیا گیا، اس کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کیا گیا۔ وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن دا ڈیسیشنز آف دا انڈین گورنمنٹ اور انڈین سپریم کورٹ۔ ہم وہ معصوم لوگ ہیں کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے جنم پایا تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر ہم نے ان کی دہلیز پر اپنے مسائل رکھ دیے، حالانکہ آج بھی کچھ لوگ انڈیا میں بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پاکستان کشمیر کو لبریٹ کر چکا ہوتا، قبضہ نہیں کر چکا ہوتا۔ پاکستان قبضے کا قائل نہیں ہے، مگر کشمیر کو لبریٹ کر چکا ہوتا، اور ہم نے انٹرنیشنل موریلٹی اور ایتھکس پر بھروسہ کر کر ان کی دہلیز پر رکھ دیا۔ مجھے مزید ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آج جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ جو ظلم و ستم غزہ کے اندر ہوا، کانوں کو ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ میں کئی جگہوں پر گفتگو کرتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جو ظلم و ستم، میں نے وہ کلپس دیکھنا چھوڑ دیے جو وہاں سے نکل رہے تھے، اس کے باوجود نظر یہ آتا ہے کہ انسان کا دل نفرت میں پتھر ہو جاتا ہے، اور یہ پڑھی لکھی قوموں کا حال ہے۔ کبھی آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ ان پڑھ قومیں جو سیویجز ہیں، جیسے دنیا نے یہ کہا کہ جی ریڈ انڈین سیویجز ہیں، انکا سیویجز ہیں، کالا جو افریقہ کا ہے وہ سیویجز ہیں، ان کو تو مارنا چاہیے، تو کرسچن ایتھکس ان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی، نہ ان کے ساتھ کوئی پیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا نے پچھلے 200-300 سال میں اس بات پر قتال کیا، اور ابھی بھی گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ مارو۔ اگر یہ سلوشن ہے دنیا کے پاس تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی قوموں کا سلوشن ہے۔
یعنی یہ اس بات کا امکان نہیں کہ کہیں سے چنگیز خان اور ہلاکو خان اٹھے اور انہوں نے ظلم و جبر کر دیا اور ستیہ ناش کر دیا انصاف کا، اور بچوں کو اور لڑکیوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو مارا. یہ وہاں سے نہیں، یہ ڈیولپڈ کنٹری سے آ رہا ہے، اور لہٰذا اور جمہوری ممالک سے آ رہا ہے. لہٰذا مجھے تو آج انٹرنیشنل مورالٹی کے اوپر تعجب ہوتا ہے، مگر پھر آپ کے اوپر امید آتی ہے، آپ کے اوپر امیدیوں آتی ہے کہ میرے ملک سے وہ ایتھکس اور مورالٹی کا شروعات کیوں نہ ہو. اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے، اس میں کوئی انٹرنیشنل ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک، IMF کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایتھکس اور مورالٹی تو میری وراثت ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی وراثت ہے ایتھکس اور مورالٹی. قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچا لی تو سمجھو انسانیت کی جان بچا لی. یہاں نہ ہندو، نہ مسلم، نہ عیسائی، نہ کافر کا ذکر ہے، اور ایک انسان کو مار دیا سمجھ لو تم نے انسانیت کو مار دیا. یہ ایتھکس اور مورالٹی میری ہیں اور ہونا چاہیے، اور دنیا کو اس وقت مانگ ہے ایتھکس اور مورالٹی کی. وہ نیش ہم پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے. تو لہٰذا میں ساری یونیورسٹیز کو انکریج کر رہا ہوں پاکستان کے اندر کہ اگر ایک ریولوشن ملک کے اندر بھی آئے گا تو وہ وہیں سے آئے گا، وہ ہمدردی کے ساتھ آئے گا، وہ درگزر کے ساتھ آئے گا. یعنی میں نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے کیوبا کو آج تک معاف نہیں کیا. وہاں لوگ مر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ نے ایران کو آج تک معاف نہیں کیا، جب تک وہ شاہ کی گورنمنٹ تھی بڑی دوستی تھی. جب خمینی صاحب کی گورنمنٹ آئی اور وہ جو ایمبیسی کا واقعہ پیش آیا اس کو بھی معاف نہیں کیا. تو جب جنریشنز گزر جائیں گی، درگزر نہیں کرو گے. یہی پاکستان کے اندر بھی میں یہی کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. جب معاف نہیں کرتے، واٹ ڈز دا کنٹری نیڈ؟ دا کنٹری نیڈ یونٹی. قائد اعظم کہتے رہے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو متحد کیا، امت کو متحد کیا. ویری ڈسپیرٹی والے صحابہ کو اکٹھا کیا، کوئی سخت تھا، کوئی نرم تھا، کوئی حیادار تھا، کوئی ہر قسم کی ایک ٹیم بنائی جس نے نرم دلی کے ساتھ کام کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو نصیحت کی کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کو ڈال دیا تھا کنویں کے اندر مارنے کی نیت سے. تو جب وہ بھائی آنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی ایسا نہ کرنا کہ دشمنی میں یا نفرت میں تمہارے ہاتھ سے انصاف کا دامن چھوٹ جائے. دیٹ واز دا گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ سے پہلے یہ آیت نازل کی کہ تم وہاں جا رہے ہو جہاں سے تم کو نکالا گیا تھا، جہاں پہ تمہیں ڈپرائیو کیا گیا تھا، مگر وہاں بھی اس کا انصاف کا دامن مت چھوڑنا. تو لہٰذا بہت بڑی میری ڈیمانڈ ہے آپ سب سے، انسٹیٹیوشن سے ڈیمانڈ ہے، سوسائٹی سے ڈیمانڈ ہے کہ کریٹ ایتھکس اینڈ مورالٹی ان یور ہاؤسز. نکلیں گے وہیں سے. دیکھو اس کے اندر تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایتھکس اور مورالٹی اور انصاف ان پڑھ جرگے اور پنچایتیں بھی کرتی ہیں. یہ انصاف کا معاملہ بچہ جانتا ہے کہ کس کو 2 کھلونے دے دیے گئے، کس کو 1 کھلونا دے دیا گیا. یہ آپ کی گاڑیوں پر اگر کوئی غریب آدمی دستک دیتا ہے تو وہ آپ کے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے اپنے دل سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کار خیر دے دی، 100-200 روپے دیے، 500 روپے دیے اور ہم بری ذمہ ہو گئے. دس از اے چیلنج ٹو یور سوسائٹی. تو کہاں میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا غزہ اور کشمیر کی، اور ویری ایسینشیل. دوسری بات میں آپ سے کہوں، جیسے آپ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کے اعتبار سے آپ کو آج سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، تو اس کے اندر آپ ایک تبدیلی دنیا کے اندر آ رہی ہے، بٹ اٹ نیڈز مومنٹم. تبدیلی دنیا کے اندر آ رہی ہے، مگر یونائٹڈ نیشنز کی تبدیلی جو ہے وہ ساری ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہاتھوں میں چلی گئی. ہماری خواہش یہ تھی، یورپ نے، میں آپ کو مثال اس وجہ سے دیتا ہوں کہ کہاں آپ کو ضرورت ہے مورالٹی کی اور ہمدردی کی، کہ یورپ کے اندر بڑا ایک تضاد تھا. 300-400 سال جنگیں چلتی رہیں اور بڑا قتال ہوا. پوری لسٹ میں آپ کے سامنے نہیں گناؤں گا، مگر بڑا قتال ہوا. چرچ کی جنگیں ہوئیں. چرچ واز اے اسٹیٹ. چرچ ٹیکس کرتا تھا، چرچ ظلم کرتا تھا ٹیکسیشن کے اندر بھی. ان لائک واٹ دا بائبل ٹاٹ دا چرچ.
unlike what حضرت عیسیٰ taught the church, اس سے ہٹ کر چرچ بڑھے. اور پھر ایک ریفارمیشن آیا مارٹن لوتھر کا, جس نے 90 ٹریٹائزز یا 99 ٹریٹائزز لکھی جس میں 22 یہودیوں کے خلاف لکھی. ہمارا بھی اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جس جنگ کے اندر مسلمان ہی پسا جا رہا ہے اور مسلمان ہی کی زمین پر کمپنسیٹ یورپ کرتا ہے یہودیوں کو, جن کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی رہا. اور آئی کیپ آن میکنگ دا کلیم کہ دا بگیسٹ سٹی in the west during Renaissance was not any European city جہاں جوز آباد ہوئے تھے. یہ جوز آباد ہوئے عثمانی سلطنت کے اندر برسا میں. سب سے بڑی پاپولیشن یورپ کی برسا میں تھی کیونکہ انہوں نے ویلکم کیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز جب بنی تو خیال یہ ہوا کہ یورپ کی ایکسپیرینس سے یونائٹڈ نیشنز بنی تو یورپ نے کہا کہ چرچ کو ہٹا دو, چرچ کو نکال دو, اسٹیٹ کو ہم سیکولر بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اور امید یہ تھی کہ سیکولر جب بنائیں گے تو ہیومینیٹیرین پرنسپلز پر اسٹیٹ یہ یونائٹڈ نیشنز قائم ہوگی. مگر بالکل اس کا الٹا ہوا, ویسٹڈ انٹرسٹ کے پرنسپلز پر قائم ہوئی. کشمیر از اے سیکریفائس ٹو دا ویسٹڈ انٹرسٹ کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوتا, ویٹو ہوتے رہے ریزولوشنز. آج غزہ از اے سیکریفائس ٹو ویسٹڈ انٹرسٹ. ان لابیز کا جن کا آئزن ہاور نے کہا تھا کہ بیویئر آف دا ڈیفنس لابی, بیویئر آف دیز لابیز ہو ول ایکسپلائٹ ڈیموکریسیز. آج کل وہ لابیز ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. تو دیر اٹ ہیز فیلڈ. بٹ کارپوریٹ سیکٹر میں جہاں آپ لوگ جائیں گے, میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایتھکس اور موریلٹی لے کر جائیں. اچھا, وہ کیا ہے؟ صرف آپ کی اکاؤنٹنگ میں ایتھکس اور موریلٹی نہیں ہے. بالکل نیرو مائنڈڈ مت ہوئیے. آپ کی ایتھکس اور اکاؤنٹس میں صرف موریلٹی نہیں ہے. موریلٹی اس بات میں بھی ہے کہ آج کل دنیا کے اندر کارپوریٹ رسپانسبلٹیز کے اندر جو بساط بچھائی گئی ہے وہ بہت بڑی بچھائی گئی ہے اگر آپ اندازہ کریں اس کا. پہلے رسپانسبلٹی یہ تھی کہ یو آر رسپانسبل ٹو دا اسٹاک ہولڈرس, یو آر رسپانسبل فار جنریٹنگ پروفٹ, یو آر رسپانسبل فار مینیجنگ یور اکاؤنٹس اینڈ مینیجنگ ایوری تھنگ ود دا پرائمری لائلٹی ٹو یور اسٹاک ہولڈرس. اس وقت دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ چینج ہوا اور چینج ہو رہا ہے. لہٰذا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, آپ لوگ جو انڈسٹریز میں جائیں گے, جو ابھی بھی انڈسٹریز میں موجود ہوں گے, کہ پرائمری رسپانسبلٹی یقیناً انویسٹر کی ہوگی, پروفٹ آف دا اسٹاک ہولڈرس. دیٹس ریمینز یور رسپانسبلٹی بٹ ناٹ ایٹ اینی کاسٹ. اچھا, دنیا آپ کو فورس کر رہی ہے, مگر وہ کیا فورس کر رہی ہے؟ وہ لیجسلیشن کے ذریعے آپ کو ایتھکس اور موریلٹی ڈالتی. مثال کے طور پر لیبر انٹرنیشنل لیبر فیڈریشن کی لیجسلیشن کہ آپ اپنے ورکرز کو کیسے ٹریٹ کریں, آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ کیا حال کریں. آپ نے بعض ممالک سے یورپین یونین اور ویسٹ جو ہے وہ امپورٹس بند کر دیتا ہے اگر آپ چائلڈ لیبر استعمال کریں یا ورکرز کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کریں یا ان کی سچویشن اچھی نہ ہو, تو وہ اس طرح سے لیگلی آپ کو بائنڈ کرتا ہے. مگر کیا آپ کی مورل رسپانسبلٹی نہیں؟ کیا آپ کا اسلام یہ نہیں کہتا کہ ورکرز کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ کیا وہ نہیں کہتا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی ویجز دے دو؟ کیا یہ اسلام صرف ویجز کی بات نہیں کرتا؟ اسلام اس رسپانسبلٹی کو آگے تک لے جاتا ہے. وہ تو کمیونٹی کی رسپانسبلٹی لے کر چلتا ہے. وہ تو لیجسلیشن تو بعد میں آئی اسلام میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائمری جو ذمہ داری انہوں نے معاشرے میں اٹھائی وہ کمیونٹی ڈپریس کلاسز کو اٹھانے کی آئی. ڈپریس کلاسز, ڈپرائیو کلاسز, عورت جن کا زندہ دفن کر دی جاتی تھیں ان کو اٹھانے کی آئی. کمزور طبقات کو اٹھانے کی آئی. ایلیٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی آئی. اور میں بہت جگہوں پر یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر کو جب الیکٹ کیا گیا تو حضرت عمر نے اپنی 3-4 فقروں کی اپنی تقریر کی. اینڈ آؤٹسٹینڈنگ تقریر ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر میں نے اس تقریر کو دہرایا. آؤٹسٹینڈنگ تقریر. انہوں نے کہا کہ پہلی بات انکساری کی بات کی, جو آج کل ہمارے یہاں فقدان ہے اس بات کا, انکساری کی بات. اور میں ریسنٹ ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ بڑا سیریس فقدان ہے. انکساری کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں جہاں تم نے مجھے الیکٹ کر کے کھڑا کیا ہے. پہلی بات انکساری سے بات شروع ہوئی. Recognizing, not recognizing because we recognize the fact that he was the most deserving person, but in his own mind he recognized the fact that he has to run. وہاں سے شروع کیا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر میں قانون کے مطابق چلوں, قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری مدد کرنا, اگر میں اس کے خلاف چلوں تو مجھے گائیڈ کرنا. تیسری بات کی. چوتھی بات, and there it ends, his speech ends. انہیں چوتھی بات یہ کہی کہ میرے نظر میں معاشرے کا طاقتور ترین وہ غریب آدمی ہے جس کو میں نے حق دلوانا ہے, وہ کمزور ہے جس کو میں نے حق دلوانا ہے, وہ میرے لیے طاقتور ترین آدمی ہے معاشرے کا.
اور میرے لیے کمزور ترین آدمی وہ طاقتور ہے جس کو معاشرہ طاقتور سمجھتا ہے، جس سے مجھے حق لینا ہے، وہ میرے آگے کمزور ترین آدمی ہے. اینڈ دیٹ اینڈز ہز اسپیچ. اسی اس سے بہتر ڈسکرپشن نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پروفٹس، سیکنڈ از امپلائیز کی ویلفیئر ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اینڈ دیئر فیملیز. اور تیسری بات یہ کہ انوائرمنٹ کے ساتھ یہ نئی رسپانسبلٹیز آنی شروع ہوئی ہیں، جس کے اندر دنیا کو احساس ہوا کہ ہمارا فٹ پرنٹ زمین کے اوپر اتنا بڑا اور اتنا گہرا ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کیسے کریں گے. تو انوائرمنٹ کی رسپانسبلٹی آج کی کہ آپ کی انڈسٹری کہیں انوائرمنٹ کو خراب تو نہیں کر رہی ہے. اینڈ دیر لاٹ آف انڈسٹریز ان پاکستان جن کا پولیوٹڈ ویسٹ نکل رہا ہے، جن کا جو بہت ذمہ دار ہیں چیزوں کی. تو انوائرمنٹ کا خیال کریں آج اور کل کا، صرف آج کا نہیں، آج اور کل کا، کہ جس بات کا امکان ہے کہ کل نقصان ہوگا اس کو کریں. اور پھر آخری بات سوسائٹی کی ذمہ داری، کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. یہ بلڈ ان ہونا چاہیے کہ سوسائٹی اور کمیونٹی کی ذمہ داری. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسلام تو چلا ہی کمیونٹی سے، اسلام کی لیجسلیشن چلی ہی کمیونٹی سے، اسلام کی لیجسلیشن بنی ہی کمیونٹی میں، کہ مفتیوں کے پاس لوگ جاتے تھے مسائل لے کر کہ یہ میرا جھگڑا ہے اور مفتی سلوشن دیتے تھے. اسٹیٹ نیور اسٹیبلش لاز انٹل دا عثمانی سلطنت کے زمانے تک اسٹیٹ نے لاز نہیں بنائے، کمیونٹی ایوالونگ لاز تھے. تو لہٰذا جب آپ ان چیزوں کی بات کریں گے اپنی انڈسٹریز میں اور پاکستان کے اندر اس چیز کی اہمیت ہوگی، تو وہ پاکستان بنے گا جس میں ڈپرائیوڈ کلاسز. اچھا ڈپرائیوڈ کلاسز کون ہیں؟ آپ ایلیٹ ہیں. یو آر نو مور اے ڈپرائیوڈ کلاس. اگر آپ میں سے کچھ ایسے خاندانوں سے آئے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایجوکیشن، یو آر نو مور ڈپرائیوڈ کلاس. میرا غم تو بہت بڑا ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود یو. 2.80 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. کین یو امیجن؟ اس سے بڑا غم میرا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ کے ڈپینڈنٹ رہیں گے؟ کیا آپ ٹیکس جمع کرتے رہیں گے اپنے اوپر تاکہ ان کے اوپر خرچ ہو سکے، یا یہ را لیبر ایکسپورٹ کرتے رہیں گے آپ دنیا کو؟ اس وقت اس بات کی بھی خوشی کا اظہار لوگ کر دیتے ہیں کہ آپ جتنی مشکل سے اس ملک نے آپ کو پڑھایا ہے، ماحول پیدا کیا ہے، اگر آپ باہر چلے جائیں تو اس بات کا بھی ذکر ہونے لگا ہے کہ کوئی بات نہیں، اچھا ہے آپ جناب فورن ایکسچینج غیر کریں گے. میرے ملک کو مشکل ہو رہا ہے آپ جیسے گریجویٹس پروڈیوس کرنا. اینڈ دین اف آئی ایم ہیپی کہ یو گون ابراڈ ٹو سرو ادر کنٹریز، دیٹ از اے لاس جو میرے جگر کو افیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی، کہ کتنی قربانیاں آپ کے ماں باپ نے دی. اینڈ پلیز ریکگنائز دا فیکٹ کہ آپ کے ماں باپ، یہ پاکستان جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی وہ گھر کا ماحول ہے، وہ کیفیت ہے کہ ہم بچوں کی آپ خدمت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی، آپ کے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی. یہ گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر پلیز آلویز ان یور لائف ریکگنائز رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ ان کے اوپر بھی ویسے ہی رحم کرے جیسے انہوں نے آپ کے اوپر رحم کیا تھا when you were growing up. تو پلیز ریکگنائز دا فیکٹ that your parents have done a lot of work for you. میں اس کے بعد آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈپرائیوڈ کلاسز کون سی ہیں. ایک میں نے بتایا آپ کو کہ اتنے سارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، دیٹس اے ڈپرائیوڈ کلاس. دوسری ڈپرائیوڈ کلاس، بائی لا یو آر آسکڈ ٹو امپلوائے ڈسیبلڈ پیپل اینڈ کریٹ امپلائمنٹ فار دیم بائی لا. تیسری ڈپرائیوڈ کلاس یہ ہے کہ عورتوں کی امپلائمنٹ اور عورتوں کو مین اسٹریم آف اکنامک لائف میں داخل کرنا. ہم نے آرگنائز انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر کے، بینکنگ کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر کے باقاعدہ ایئرلی ٹارگٹس دیے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کو کہ عورتوں کی امپلائمنٹ تقریباً سب بینکس اب 20% تک پہنچ گئے ہیں. سب بینکس، کچھ بینکس ایون 46% تک پہنچ گئے ہیں. اور ہر بینک سے ہم نے ٹائم لائنز لی ہیں. یہ بات نہیں صرف لفاظی کی حد تک. اٹ از سرپرائزنگ ان پاکستان کہ چیمبرز کے یہاں ڈنرز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لوگ آ کر اپنے بیٹوں کا تعارف کرتے ہیں کہ جی اب میری جگہ یہ لے گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹیوں سے تم کو نفرت ہے کیا؟ بہوؤں سے نفرت ہے، بیٹوں کو اور سن ان لاز کو پروموٹ کرتے ہو. یہ معاشرہ چل سکتا ہے جس میں بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن؟ یہ معاشرہ چل سکتا ہے جس میں قائد اعظم یہ کہتے کہتے چل بسے کہ جی عورتوں کو مین اسٹریم آف اکنامک لائف میں لاؤ؟ مگر مجال ہے ہماری ریزسٹنسز کا، یور ریزسٹنس، مائی ریزسٹنس، دیئر ریزسٹنس سٹنگ ہیئر، کہ وی آر ناٹ allowing that to happen. And I tell businesses, and this is for you to devour,
کہ آئی ٹیل بزنسز کے دا موسٹ سیکیور پلیس فار یور چلڈرن فیمیلز پرٹیکولرلی از یور اون انوائرمنٹ. آپ اپنے کاروبار کے اندر اگر ان کو سیف ماحول نہیں دے سکتے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دنیا میں ہو جائے گا. سو لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جناب ڈپرائیوڈ کلاسز کو آپ ایلیویٹ کریں, آپ کا ملک ایلیویٹ ہوگا. آپ نیچے ہاتھ پکڑیں گے تبھی ملک چلے گا. یہ اوپر ایلیٹ ایکسپلائٹیشن ایلیٹ کیپچر سے ملک نہیں چلے گا. یہ فی الحال ایلیٹ کیپچر چل رہا ہے مسلسل. ایوری the 77 years of Pakistan is a history of elite capture, where the real people of Pakistan have not have a chance to participate in your economic development, nor to get the benefits of that economic development. How can we justify that to continue? اچھا, therefore یہ all these جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے وہ آپ سب اس گفتگو سے واقف ہیں, آپ سب کے دلوں میں یہ بات ضرور ہوگی, مگر میں آپ سے نیشنل پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یو آر گوئنگ ٹو بی لیڈرز آف ٹمارو, ان فیکٹ یو آر لیڈرز آف ٹوڈے. میں آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان ٹائم فریمز, ناٹ ان جسٹ تھنکنگ بائی اٹ کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے, دوسرا کرے گا. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. You see, I ask parents, male fathers of people, کہ تم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا ماحول کریٹ کیا ہے. Are you trying کہ جناب یہ کسی ماحول میں فٹ ہوں؟ آپ دوسری بچیوں کے لیے, دوسروں کی بچیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ماحول کے اندر وہ فٹ ہوں. تو دیکھیے یہ وہ ہوا کی بات نہیں ہے, یہ میری ملک کی ضرورت ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, اور ڈیسپریٹ ضرورت ہے. اور آخری چیز یہ کہ wherever you are, today I have gone through 2 institutions جن کی میٹنگس تھیں, اور وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ ڈیسیشن میکنگ ان پاکستان از سلو. Sometimes it takes years for something to happen. پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیسیشن میکنگ از فاسٹ, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. مگر آپ میں سے جو لوگ گورنمنٹ سیکٹرز کی طرف آئیں, آئی ایم ڈسپوائنٹڈ کہ ڈیسیشن میکنگ ہمارے پڑوس کے ملک کے مقابلے میں تو بہت ہی سلو ہے, اور ہمارے یہاں بھی بہت سلو ہے. اور ہم تنزیہ مذاقاً بیوروکریٹس کو یہ کہتے تھے کہ ہر سال ایک تجزیہ ہوتا ہے بیوروکریٹس کا کہ کس نے کتنے بریک لگائے, اور اس کی بنیاد پر اس کا پروموشن ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک ڈیزرو کرتا ہے فاسٹ ڈیسیشن میکنگ, میرا ملک ڈیزرو کرتا ہے ہمدردی, میرا ملک ڈیزرو کرتا ہے درگزر, میرا ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ دنیا کی جو آئی ٹی اور اے آئی کے اعتبار سے جو راستے اور سیڑھیاں کھل رہی ہیں, میں آئی میڈ اے اسٹیٹمنٹ ٹوڈے سم ویئر کہ یہ سیڑھیاں جو ہیں اس میں کہیں ہماری لک چمک جائے گی, اور ہمارے یہ جو معدنیات اور تیل اور ان چیزوں سے کہیں زیادہ دس از ون آف دا سیڑھیز جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی کر سکے گا. تو آئی ہیو اونلی اے couple of months remaining in my duty, but with desperation, if I were to beg all of you, if I were to plead before all of you, I would plead on these lines, and I wish if you spread this. پاکستان کے لیے بڑا بریلینٹ فیوچر ہے, دنیا کو اس morality کی اور ethics کی ضرورت ہے, and why not my country جہاں سے یہ بات نکلے. سو شکریہ خواتین و حضرات, السلام علیکم.